देखिए क्या है कि लैंग्वेज रीजन्स की होती है, रिलीजन्स की हो ही नहीं सकती। भाई पंजाब की जबान पंजाबी है, बंगाल की जबान बंगाली है, गुजरात की जबान गुजराती है, तमिलनाडु की जबान तमिल है, फ्रांस की जबान फ्रेंच है, इंग्लैंड की जबान इंग्लिश है, वगैरह वगैरह। ये एक झूठ बोला गया कि लैंग्वेज जो है वो एक रिलीजन की हो। ये किस रिलीजन की है? इसलिए कि जो टू नेशन थ्योरी जिसकी वजह से इस मुल्क के टुकड़े हुए वही झूठ थी, और ये उसका एक हिस्सा है। इन्होंने जो राइट विंग मुस्लिम था और जो राइट विंग हिंदू था, इन्होंने हिस्ट्री के दो वर्जन बनाए। एक ने बताया कि जितने मुसलमान हैं वो सब वो जो राइट विंग मुसलमान थे खुश थे, हम सब महमूद गजनवी के घोड़े पे बैठ के आए थे। और जो राइट विंग हिंदू है वो कहता है ये सब महमूद गजनवी के साथ आए थे। दोनों झूठ बोल रहे हैं। खैर वो एक लंबी कहानी है। तो ये एक हिस्ट्री बदल दी गई सब कुछ। अब जबान को क्या करे, जबान को कैसे बदले कि जो लिविंग प्रूफ था कॉम्पोजिट कल्चर का, जो लिविंग प्रूफ था कि टू नेशन थ्योरी झूठ है। अब ऐसा तो कर नहीं सकते थे कि एक काम करो, वर्ब पाकिस्तानियों को दे दो, नाउन हम रख लेते हैं, या नाउन उन्हें दे दो, वर्ब हम रख लेते हैं। तो इसे एक तरफ ढकेलना ही था, और इन्हें जो फैनेटिक मुसलमान था उसको भी प्रूव करना था कि हमारी आइडेंटिटी अलग है। ये उर्दू कौन सी जबान है? 1798 में पहली दफा इसी शहर दिल्ली में एक स्कॉलर थे शाह अब्दुल कादिर, जिन्होंने कुरान का तर्जुमा उर्दू में किया। एज लेट एज 1798, मतलब एक 250 साल पहले, विच इज नथिंग। कुरान का ट्रांसलेशन सिंधी में उससे 700 साल पहले हो चुका था। जब उन्होंने कुरान का तर्जुमा शाह अब्दुल कादिर ने उर्दू में किया तो जितने उस जमाने के इमाम थे सबने कुफ्र का फतवा दे दिया उसे कि ये आदमी बेशरम, ऐसी मुकद्दस, ऐसी पवित्र किताब का इस गंदी जबान में तर्जुमा किया उसने। ये उर्दू 1798 से एक 50 साल बाद इसके सर पे टोपी रख दी गई और दाढ़ी चिपका दी गई इसके। ये वो जबान है। आपको मैं इसके बारे में बताऊं, एंड आई एम सेइंग इट विद ग्रेट प्राइड, कि दुनिया में जितनी जबानें हैं उनकी पोइट्री हमेशा रिलीजियस पोइट्री से शुरू होती है। वो चाहे लैटिन हो, चाहे ग्रीक हो, चाहे इंग्लिश हो। हिम्स होंगे, डेटीज की तारीफ में होगा, भजन होंगे, उसके बाद धीरे धीरे पोइट्री में दूसरे टॉपिक्स आते हैं। उर्दू इज वन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, एंड आई एम सेइंग विद टोटल कॉन्फिडेंस, जिसकी पहले दिन से शायरी एंटी रिलीजियोसिटी थी, एंटी फंडामेंटलिज्म थी। आप ये देखिए कितना बड़ा झूठ साबित हुआ कि 10 करोड़ मुसलमान जो बांग्लादेश में थे उन्होंने कहा हम उर्दू नहीं पढ़ेंगे, हम बांग्ला पढ़ेंगे। मेरी मादरी जबान उर्दू है, बट आई एम विद देम। उनको पूरा राइट है अपनी मदर लैंग्वेज टंग पढ़ने का, और उन्हें कोई नहीं मजबूर कर सकता कि उर्दू एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन मदर टंग पढ़े। जब 10 करोड़ ने कह दिया 7 करोड़ से कि हमें उर्दू नहीं पढ़नी, हमें बंगाली पढ़नी, उसके बाद किस मुंह से कोई कह सकता है कि उर्दू मुसलमानों की जबान है? क्या बात, क्या बात। मुझे यहां ज्यादातर लोग जो बैठे हैं उनमें से अक्सर पंजाबी होंगे, ज्यादातर लोग हैं। मुझे आप लोग से एक शिकायत है, उर्दू आपकी जबान थी। जितना अच्छा लिटरेचर पिछले 100 साल में प्रोड्यूस हुआ है उर्दू में, उसका मेजर हिस्सा पंजाब से आया है। पंजाब ने बड़े राइटर पैदा किए हैं। आपने मान के चलिए कि जबान आपकी नहीं है। वो तो कश्मीर पे भी दावा करते हैं और उर्दू पे भी दावा करते हैं, दोनों दावे गलत हैं। तो मैं यहां पर जो नौजवान पंजाबी लड़के लड़कियां बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुम लोगों की जबान है। तुमने कृषि चंद्र पैदा किया है, तुमने फैज पैदा किया है, तुमने इकबाल पैदा किया है, तुमने राम सिंह बेदी पैदा किया है। ये तुम्हारी जबान है, तुम इसे छोड़ कैसे रहे हो? एंड यू मस्ट लर्न दिस लैंग्वेज एंड कीप इट अलाइव। ये जो फिल्में हैं मेरे महबूब और इस तरह की फिल्में, चौधरी का चांद, ये वो, एक्चुअली ये मुस्लिम सोशल कहलाती थी। ये क्यों, मतलब सोशल क्यों कहलाती थी मुझे पता नहीं। इनका नाम होना चाहिए था मुस्लिम वेस्टर्न, एंड आई विल टेल यू व्हाई। जैसे कि जो वेस्टर्न मूवीज होती हैं जो काउबॉयज की होती हैं, काउबॉय जरूर होते थे वो गवाले जो गाय भैंस पालते थे,
لیکن یہ گن سلنگر اور ون اسٹریٹ ٹاؤن جس میں ایک بار ہے جس میں گن سلنگر کھڑا ہے اور گولی ایسا کبھی نہیں تھا. جب یہ بالکل ایک ہالی ووڈ کی بنائی ہوئی چیز ہے. اسی طرح سے یہ میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں. میں نے آج تک کوئی مسلمان لڑکا لڑکی نہیں دیکھی جو اپنے باپ کو ابا حضور کہتا ہو. میں نے تو نہیں دیکھا. یہ بنایا ہوا ہے. اچھا ہاں, اور یہ ایک مجھے مل گیا بہانہ تیری دید کا, ایسی خوشی لے کے آیا عید کا, اور ناچ رہی ہے لڑکی, اس کا باپ اس کی ٹانگیں توڑ دیتا. تو یہ سب یہ بنائی ہوئی ہے. اچھا ہے کیا کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں سب کو آرام ہو گیا. یہ جو مسلمان رکشے والا ہے یا جس کی پنکچر لگانے کی دکان ہے وہ بڑا خوش ہے کہ میرے باپ دادا ایسے تھے. یہ سب وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا پردادا بھی پنکچر ہی لگاتا تھا. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ان کی اولاد ہوں. اور باقی لوگ جو ہیں جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی کہتے تھے کوئی مسلمان ہو تو ایسا ہو یار. اب یہ ہمارا پڑوسی جو ہے وہ پنکچر لگاتا ہے, وہ کوئی مسلمان ہے؟ اصل میں تو یہ ہے. تو اب یہ طے ہو چکا ہے فلموں میں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو یا تو آپ شاعر ہوں گے یا نواب ہوں گے. آپ کے گھر میں وہ لگے ہوں گے چینڈلیئر, اور چک کے پیچھے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کھڑی ہوگی. ساری مسلمان لڑکیاں سادھنا کی شکل کی ہوتی ہیں. اچھا, تو یہ جو مت ہے یہ اس کا کریٹ کیا ہوا ہے. اب شکر ہے اب کچھ مسلمان ٹیررسٹ بھی دکھائے جاتے ہیں, تو اب یہ کم سے کم نوابی تو گئی. تو یہ حال ہے. یہ سب بکواس ہے, یہ کچھ نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ گرم ہوا کے جو ڈائلاگ, گرم ہوا جب میں نے دیکھی تو مجھے لگا کہ میں نے اس کی ہر لائن کہیں سنی ہوئی ہے. یہ اتنی سچی تھی. یہ ہے ہم لوگ ہیں, اور یہ سب کون نوابوں کی اولادیں اور بادشاہوں کی اولادیں تو ہے نہیں. ہندوستان میں کوئی میرے خیال سے 14-15% مسلمان ہیں, اور ہندوستان کے 50% سے اوپر آرٹسن جو ہیں وہ مسلمان ہیں. تو بھیا نماز پڑھنے سے شیشہ کا کام تو آ نہیں جاتا ہے, روزہ رکھنے سے کپڑا بننا نہیں آ جاتا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ اتنے آرٹسن کیوں ہیں مسلمان؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹسن ان بلاک مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ الٹا ہو رہا ہے. اور اب کیونکہ وہ بیکورڈ کلاسز کے تھے, سو کالڈ بیکورڈ اور سو کالڈ چھوٹی ذاتوں کے تھے, تو انہوں نے سب نے اپنا اپنا شجرہ لکھ لیا, اپنا انہوں نے فیملی ٹری بنا لیا کہ سب کے سب جو ہے فرغانہ سے اور سمرقند سے آئے. اب کمال یہ ہے کہ ان کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ باہر سے آئے ہیں, یہ انویڈر کی اولاد ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہاں جی ہم تو انویڈر کی اولاد ہے, اس لیے کہ ان کو اپنی ذات چھپانی ہے. تو یہ سب بڑے کنفیوز ٹاپک ہیں, اور جو فلموں میں خاص طور سے کمرشل فلموں میں جو امیجز بنائی گئی ہیں وہ ریئل نہیں ہیں. آپ ایک حد تک یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو پچھلی جنریشن میں جو ڈائریکٹرز تھے وہ چونکہ خود اردو سے واقف تھے عام طور سے, تو ان میں یا شاعری سے واقف تھے, تو ان میں اور سب کے سب نہیں, کچھ جیسے یہ چوپڑا کا آپ نے نام, ایسا بالکل نہ سمجھیے کہ پہلے سب بہت اچھا تھا, ایسا کچھ نہیں. تو وہ تھے اور ان کے ہاں اچھی پوئٹری ہوتی تھی اور وہ اس کو امپورٹنس دیتے تھے. انہوں نے ساری زندگی ساحر کے ساتھ کام کیا, اور اب ساحر صاحب نہیں اویلیبل تھے, مجبوری میں مجھے لے لیا انہوں نے, جو بھی ہے. لیکن جہاں تک آج کا بھی تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں ٹیلنٹ کی کمی آج بھی نہیں ہے. اور یہ دونوں نوجوان ڈائریکٹر جو میرے ادھر و ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی فلموں کے اگر آپ گیت سنیں گے تو نہایت خوبصورت گیت ہوتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ پہلے زمانے میں ہر آدمی اچھا ہی کام کر رہا تھا. ہوتا کیا ہے کہ وقت میں چھلنی میں جو خراب کام ہوتا ہے بہ جاتا ہے, اچھا رہ جاتا ہے, پھر ہمیں لگتا ہے کہ گولڈن پیریڈ چلا گیا. آج بھی گولڈن پیریڈ ہے, آج بھی خراب بھی کام ہو رہا ہے, اچھا کیا. یہ دونوں جو بیٹھے ہیں نہایت اچھی فلمیں بناتے ہیں, اور ان کی فلموں میں ڈائلاگ بھی اچھے ہوتے ہیں, ان کی فلموں میں گیت بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. تو اچھا برا کام تو ہمیشہ ہوا ہے. اور ارشاد کامل جو ان کے سانگ رائٹر ہیں, میں تو مجھے اتنی خوشی اور اطمینان ہے کہ ایسے رائٹر اگر نوجوان آ رہے ہیں تو اردو کا اور فلمی گانوں کا فیوچر بالکل سیکیورڈ ہے. میں جاوید اختر صاحب سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا ڈرامے میں تھوڑا سا, وہ تو خیر مجھ سے بہت کچھ جانتے زیادہ, لٹل ایکسیجریشن تو ہو جاتا ہے. کیریکٹر کے سلسلے میں بھی ہو جاتا ہے, سچویشنز کے سلسلے میں بھی ہو جاتا ہے, وہ ڈرامائی شکل دینے کے سلسلے میں ہی ہو جاتا ہے. مغل اعظم کو دیکھ لیجئے, اٹس آل تھیٹریکل زبان ہے اس کی, لیکن وہ اس کی ضرورت کے تحت, تو کیا ضرورت کے تحت اتنا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ شکریہ.
یہ منحصر اس بات پہ ہے کہ جو آپ کی فلم ہے اس کا پچ کیا ہے. اگر آپ نے ایک کہا کہ بھائی ہم اس لیول پہ فلم بنا رہے ہیں, اس میں یہ سین یہ ڈائلاگ ٹھیک لگے گا. اگر آپ ریئلزم کا لیول زیادہ رکھتے ہیں پھر بعد میں اس طرح کی لبرٹی لیتے ہیں تو ٹھیک نہیں لگے گا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سر میں آپ گانا گا رہے ہیں. اس سر میں یہ نوٹ ٹھیک لگے گا اور کسی دوسرے سر میں ہے تو نہیں لگے گا. تو یہ منفر ہے کہ اب آپ مغل اعظم کے ڈائلاگ اگر کسی ایک کنٹمپریری پکچر میں ڈال دیں گے تو عجیب سے لگیں گے, لیکن وہ مغل اعظم میں ٹھیک لگ رہے. حقیقت یہ ہے کہ مغل اعظم کی جو زبان تھی وہ نہ اکبر جانتا تھا, نہ سلیم جانتا تھا, نہ انارکلی جانتی تھی. اس زمانے میں اردو اتنی ڈیولپ ہی نہیں تھی. مجھے شک ہے کہ اکبر کو معلوم بھی تھا کہ اردو نام کی کوئی زبان ہے دنیا میں. وہ تو بیچارہ خود پرشین بول لیتا تھا, اس کے بعد کاٹھیاواڑی بولتا تھا, اودھی بولتا تھا اور پنجابی بولتا تھا. یہ آپ کو معلوم ہے پنجابی بولتا تھا. ہاں میں آپ کو دے دوں گا انفارمیشن اس میں. یہ ساری زبان جو اردو تو تھی ہی نہیں. اوکے اوکے, سو آئی تھنک ابھی ہم لوگ یہاں پر اب یہ اینڈ تو کریں گے. اچھا چلیے نہیں، بعد میں یہ- ملیں گے. اچھا سنیے, آپ سوال پوچھ رہی ہیں, جواب دینے دیجئے, ہے نا. یہ جواب دے رہے ہیں جاوید صاحب. ہاں آپ سنیے. نہیں, آپ نے سوال پوچھ لیا میڈم. پلیز ارے تو یہ کیا کیا ہے؟ میم ایکسکیوز می پلیز. نہیں لیکن غلطی آپ تھوڑا سا مہذب طریقے سے. آپ نکال چکی ہیں, اب جواب تو سننے, اتنا غصہ نہ کیجیے. اور ارے بھائی میں جواب تو دینے دیں مجھے. ابھی آپ کی بات میں نے سن لی, اب میری بات آپ سنیں گی. یہ اس وقت تو میں آپ کو صفحہ اور کتاب کوٹ نہیں کر سکتا ہوں, اس لیے کہ مجھے یاد نہیں, تو میرے کالج کے ڈیٹ کی بات ہے. فیکٹ یہ ہے کہ اردو جو زبان, تشریف رکھیے, آپ اتنا ناراض نہ ہوئیے, کوئی بات نہیں. پنجابی بولنا اتنا برا کام نہیں ہے, آپ ناراض مت ہو. اچھا سن لیجیے. اب آپ تو بہت ناراض ہو گئی. حقیقت یہ ہے کہ اردو تو ڈیولپ بہت برسوں کے بعد ہوئی. اس کے زمانے میں, اکبر کے زمانے میں اردو اس فارم میں تھی ہی نہیں. مغل دربار میں اردو تو تب گئی جب مغل دربار تباہ ہو چکا تھا. ان کو مغلوں کا اردو سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا. ایک بات یہ تو میں جانتی ہیں آپ. اچھا اب وہ زبان جو آدمی, مطلب میں آپ کو یہ بتا دوں, میں یہاں دوہرا نہیں سکتا ہوں کہ ہسٹورین نے یہ تک لکھا ہے کہ وہ کون سی گالیاں دیتا تھا. اب میں یہاں وہ گالیاں نہیں دوہرا سکتا ہوں, تو اس کی ڈیٹیل. مثال کے طور پہ اکبر کا جو حلیہ آپ مغل اعظم میں دیکھتے ہیں, یہ حلیہ اس کا نہیں تھا. میں آپ کو ایک اور ابھی بتاتا ہوں. میں آپ کو, وہ ایک لنگی پہنتا تھا, ایک چھوٹی سی بنڈی پہنتا تھا اور سر پہ سفید کپڑا باندھتا تھا. یہ اس کا حلیہ تھا. ایک شیرازی نام کا ایک ٹریڈر تھا جو آگرہ آیا اور اس نے اپنی وہ لکھی ہے, سفر نامہ لکھا ہے, رپورتاج لکھا ہے, جس میں اس نے لکھا کہ جب میں آگرہ گیا تو میں نے اپنے جو بزنس پارٹنر جس کے پاس گیا تو اس سے کہا کہ میں یہاں کے بادشاہ کو دیکھنا چاہتا ہوں, بڑی تعریف سنی اس کی. تو کہا کل بازار میں چلنا, میں تمہیں دکھا دوں گا. تو کل شام کو مجھے بازار لے گیا, ہم ادھر ادھر گھوم رہے تھے. اچانک اس نے کہا وہ دیکھو, وہ سامنے کھڑا ہے بادشاہ. تو میں نے دیکھا تو ایک 30-32 سال کا آدمی ایک اپنی عمر کے آدمی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا دکانداروں سے بات کر رہا تھا. کہلے یہ ہے بادشاہ. اب یہ حلیہ آپ کے ذہن میں آتا ہے, یہ آدمی آپ کے ذہن میں آتا ہے. وہ دکاندار سے کیا پرشین میں باتیں کر رہا تھا. آپ سوچئے, وہ آدمی جس کی آپ اوکے ویل ہیو ٹو اینڈ دس ناؤ. جاوید صدیقی صاحب, امتیاز علی, جاوید اختر صاحب, تکمانشو دوریا, بہت بہت شکریہ آپ کا, اینڈ بہت ہی لطف آیا بات کرنے میں. تھینک یو ویری مچ. ہمارے تمام مہمان